माहनामा इंजार मई 2026 मुदीर अबू याह्या। जिंदगी मुश्किल है और तवक्कुल इस मुश्किल जिंदगी को आसान करने का बेहतरीन तरीका है। आँख और खुदा। आँख कुदरत का एक मोजज़ा है जो हैवानात को मादी दुनिया को समझने में सबसे बढ़कर मदद करती है, खास तौर पर इंसानों के लिए जिन्हें आँख के साथ अक्ल भी दी गई है। आँख मादी दुनिया को समझने का सबसे बुनियादी जरिया बन जाती है। ताहम किसी वजह से आँख काम करना छोड़ दे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि खारिज के मादी हकायक ख़त्म हो गए हैं। यहीं से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जो हकायक आँख नहीं देख सकती वो फिर भी हकायक ही रहते हैं। खुदा भी ऐसी ही एक हकीकत है। वो आँख ही नहीं बल्कि दीगर हवास की गिरफ्त में भी नहीं आता, मगर इसके बावजूद वो मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो पूरी तरह फ़ाल है, कायनात का निज़ाम चला रहा है, ज़मीन में ज़िंदगी का सिलसिला बरकरार रखे हुए है, इंसानी मामलात की मुकम्मल निगरानी कर रहा है, हर शख्स की बात सुन रहा है और हर किसी के अमल से वाकिफ़ है। कोई आँख उसे नहीं पा सकती मगर वो हर आँख पर नज़र रखे हुए है। इस खुदा के आसार अनफुसो आफाक में हर तरफ फैले हैं। नबी उसका पैगाम इंसानों को पहुँचाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि खुदा अक्ल के हर पैमाने पर उसी तरह साबित है जिस तरह कोई और हकीकत साबित होती है। यहाँ से ईमान या खुदा को मानने का अमल शुरू होता है। ये ईमान गौर व फिक्र और खुदा की हिदायत पर चलने से बढ़ना शुरू होता है और एक वक्त आता है कि इंसान के लिए खुदा ऐसी ही यकीनी हकीकत बन जाता है जैसे कोई और मादी हकीकत होती है। इसके बाद इंसान खुदा के सामने सरफ गंदा, उसके हुजूर सरापा इताअत, उसकी इनायात पर सरशार, उसकी याद में गिरफ्तार और खौफ व तमा में उसे पुकारने, उस पर भरोसा करने और उससे डरने वाला बन जाता है। यही वो इंसान है जिनकी तलाश में खुदा इस दुनिया का हर जुल्म व फसाद गवारा किए हुए है। यही लोग अनकरीब खुदा की जन्नत के मालिक बनाए जाएंगे। वफादार कुत्ता। कुत्ता दरअसल एक समाजी जानवर है जो झुंड की सूरत में रहने का आदी होता है। जब कुत्ते इंसान के साथ रहते हैं तो वो अपने मालिक को अपने झुंड का कायद समझने लगते हैं। यहीं से उनमें अपने मालिक की इताअत और वफादारी का जज्बा पैदा होता है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक कुत्ते अपने मालिक के साथ जज्बाती ताल्लुक कायम करते हैं। उनके दिमाग में वही कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो इंसानों में मोहब्बत के वक्त होते हैं। ताहम इंसानों में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में कुत्तों को तहकीर के पहलू से लिया जाता है, यहाँ तक कि ये लफ्ज़ खुद एक गाली बन चुका है। यह अलग बात है कि इंसान का अपना मिजाज भी वही है जिसे अरस्तू ने इस तरह बयान किया था कि इंसान समाजी हैवान है। इसी मिजाज की बिना पर इंसान भी अपने लीडर और गिरोह से अंधी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। इस चीज़ के मज़ाहिर आए दिन देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानान पाकिस्तान जिस तरह फ़िरका वराना और सियासी तासुबात के असीर और अपने लीडरों की अंधी अकीदत में मुब्तला होकर उन्हें ही हक़ व बातिल का मयार बना लेते हैं, वो इसी रविश का एक मज़हर है। असल बात यह है कि कुत्ते और इंसान दोनों को खुदा ने बनाया है। कुत्ते से मतलूब है कि वो इंसान से वाबस्ता हो जाए और इंसान से मतलूब ये है कि वो खुदा से और तन्हा खुदा से खुद को वाबस्ता कर ले। लेकिन बदकिस्मती से लोग ईमान का मतलब ये समझते हैं कि रस्मी तौर पर खुदा को मान लिया और फिर सारी वफादारी और वाबस्तगी अपने मजहबी और सियासी लीडर और जत्थे के साथ वाबस्ता कर दी। ऐसे लोग खुदा की नज़र में कुत्तों से ज़्यादा बेवक़्त हैं। दुनिया में उनकी सज़ा ये होती है कि उन पर दूसरे इंसानों को मुसल्लत कर दिया जाता है और आखिरत में ऐसे खाइनों को जहन्नुम के हवाले कर दिया जाएगा। तातारी और मुसलमान। चंगेज़ खान दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरानों में से एक था जिसने पहले मंगोलिया पर अपनी हुकूमत कायम की और फिर पूरे आलम इस्लाम को उसने और उसकी औलादों ने रौंद डाला। बिला मुबालगा करोड़ों लोगों को इन तातारियों ने मार डाला। इनकी बर्पा करदा तबाही का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि मौजूदा ईरान की आबादी का तखमीना इनके हमले से कबल 70 लाख से 1 करोड़ के लगभग था, जो हमलों के बाद सिर्फ 20 से 30 लाख बचा। बगदाद की आबादी 10 लाख थी, जो हमले के बाद बमुश्किल 1 लाख के करीब रह गई।
عورتیں ان کے ظلم و ستم کا خصوصی نشانہ تھیں، کیونکہ چنگیز خان کی سوچی سمجھی پالیسی یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ بزرگ خواتین کو مار دیا جائے اور جوان خواتین کو اپنے فوجیوں کی تسکین کا سامان بنا کر ان میں بانٹ دیا جائے۔ یوں ایک طرف بے ضرر خادمائیں ساری زندگی کے لیے میسر آ جائیں گی اور دوسری طرف ان سے جو اولاد ہوگی وہ تاتاری پیدا ہوگی۔ یوں دوسری قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا اور چنگیزی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ تاتاری مردوں میں سے صرف ان لوگوں کو زندہ چھوڑا کرتے تھے جو ان کے کسی کام کے ہوتے تھے، جیسے کسی ہنر یا فن کے ماہرین وغیرہ۔ انہیں چھوڑے جانے والے لوگوں میں کچھ علماء بھی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ دین و دنیا کے علم کی کوئی دوئی نہیں ہوتی تھی، اس لیے عالم ہونے کا مطلب تھا کہ ہر عالم دین بھی جانتا تھا اور اس کے ساتھ دنیا میں جو کچھ علوم و فنون موجود تھے ان سے بھی واقف تھا۔ اسی بنا پر بہت سے اہل علم کی جان بچ گئی تھی، مگر خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ یہی مظلوم خواتین جو تاتاریوں کی بربریت کا شکار ہوئیں، جب وہ ان کے بچوں کی مائیں بنیں تو انہوں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں میں اسلام کو منتقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ زندہ رہ جانے والے علماء کے گروہ نے پوری قوت کے ساتھ خود کو اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دیا۔ یوں ان دونوں گروہوں نے مل کر ایک صدی میں اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ وہ ہے جسے پروفیسر تھامس واکر آرنلڈ نے اپنی مشہور کتاب دی پریچنگ آف اسلام میں بیان کیا، اور پھر مولانا ابو الحسن ندوی نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کی جلد اول میں نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کاشغر کی ریاست کے تاتاری بادشاہ تغلق تیمور خان اپنی شہزادگی کے زمانے میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک بزرگ شیخ جمال الدین کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے تحقیر کے ساتھ شیخ سے کہا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا؟ اس پر شیخ نے جواب دیا کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ شہزادے کے دل میں یہ بات چبھ گئی۔ اس نے شیخ سے ایمان کی تفصیل پوچھی اور پھر بعد میں یہی واقعہ اس کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اس دنیا میں مسلمانوں کا امتحان یہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھانی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھائیں گے تو دنیا و آخرت کی عزت پائیں گے، نہیں نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کتے سے بھی زیادہ بے وقت کر کے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اسی خدائی سزا و جزا کا ظہور تھا، مگر جب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے جرائم کی تلافی کر دی۔ آج بھی مسلمان ایسی ہی سزا کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی لیڈرشپ اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے 200 برس سے اپنے طرز عمل پر قائم ہے۔ اگر یہ روش نہیں بدلی تو پھر جلد یا بدیر وہی کچھ ہوگا جو تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ارے او شکیل کہاں ہے تو؟ شکیل بدایونی 1916 تا 1970 ہندوستان کے معروف شاعر تھے جن کی اصل وجہ شہرت ہندوستانی فلموں میں نغمہ نگاری تھی۔ تاہم وہ ایک صاحب دیوان شاعر بھی تھے جن کی شاعری کے 5 مجموعے شائع ہوئے۔ ان کی غیر فلمی غزلیں بھی بہت مشہور ہوئیں، جن میں سے ایک وہ ہے جسے اختری بیگم نے گایا ہے۔ میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جام بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ اس غزل کا مقطع اس طرح ہے: وہ اٹھے ہیں لے کے خم و صبو، ارے او شکیل کہاں ہے تو؟ تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے۔ شاعرانہ بیان عام طور پر گرچہ ایک مجازی اسلوب لیے ہوئے ہوتا ہے، مگر بعض اوقات اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بعض بڑے غیر معمولی حقائق کو کھول دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک حقیقت یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا ایک بہت بڑا در کھل چکا ہے۔ اب جو شخص پہلے آگے بڑھ کر دستے سوال دراز کرے گا اسے وہ اپنی عنایت کا جام عطا کر دیں گے۔ اس بات کی کچھ تفصیل ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہر رسول جب اپنی قوم میں دین کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اپنے پیروکاروں کو خدا کا پیغام اصل شکل میں دے کر جاتا ہے۔ اس پیغام میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگلی نسلوں میں لوگ اس دین میں اضافے اور تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول کے معاملے میں ایسے ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ نیا نبی آتا اور اصل دین کو اضافوں اور تبدیلیوں سے پاک کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا۔ آخری نبی کی بعثت کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ معاملہ دہرایا گیا۔ ختم نبوت کی بنا پر اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ دین اسلام کی تعلیمات میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ رہے۔
تاہم اضافوں کا راستہ نہ روکا جا سکتا تھا، نہ روکنے کی کوشش کی گئی، بس اس کی شناخت بیان کر کے بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا بدترین جرم ہے۔ تاہم اس کے باوجود دین اسلام کی تعلیمات میں اضافے ہوتے چلے گئے۔ یوں اصل دین اور اضافے دونوں ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مذہبی فکر میں موجود رہے۔ دور حاضر میں جب قیامت کا حادثہ قریب آ لگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے وہ اہل علم پیدا کیے جنہوں نے دین اسلام کو اضافوں سے پاک کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ کام جلیل القدر اہل علم کی محنت سے کم و بیش 100 برس کی مدت میں پورا ہوا۔ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جس میں خدائی حکمت دین اسلام کو اس کی اصل شکل میں دنیا بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر چکی ہے۔ اس کام کی مصلحت یہ ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل کاتب تقدیر کی یہ منشا ہے کہ اصل دین دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک طرف تو اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کے بندوں تک اس کے دین کی اصل تعلیم پہنچتی رہے، دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کا واقعہ ایک عذاب ہے۔ یہ عذاب تب ہی آ سکتا ہے جب خدا کی ہدایت کو رد کر کے لوگ اس عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اب دین حق کو اس کی اصل شکل میں دنیا تک پہنچنا ہی ہے تاکہ جس نے بچنا ہے وہ ہدایت کی روشنی پا کر بچ جائے، اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہدایت کو رد کر کے ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ دین اسلام کے ایمانیات کو اصل شکل میں ہر اضافے سے پاک کر کے سامنے لایا جا چکا ہے، جو دنیا کو صحیح ڈھنگ سے دیکھنے کا ایک واضح ورلڈ ویو دیتے ہیں۔ اس کی آفاقی شریعت کو مقامی اور وقتی فقہی احکام سے الگ کر کے سامنے لایا گیا ہے، جو ہر دور اور ہر زمانے میں قابل عمل ہے۔ دینی تعلیمات کو ان کے اصل زور اور صحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ مذہبی فکر کے پیدا کردہ مسائل اور الجھاؤ سے نکال کر اصل مذہب اور اس کی تعلیمات کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے بعد دین وہیں لوٹ آیا ہے جیسا کہ اسے پہلی دفعہ دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ دین دنیا میں بھی فلاح کا ضامن بن چکا ہے اور آخرت میں بھی یقینی کامیابی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اب کرنے کے 2 کام ہیں، ایک یہ کہ ہم اس دین کو اس کی اصل شکل میں اور اصل زور اور صحت کے ساتھ پوری طرح اختیار کریں، اور دوسرا یہ کہ کل عالم تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ یہ کریں گے وہ خدا کی عطا کے جام کو حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے، دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ ایسے میں جو شخص ہمت کر کے اٹھے گا وہ اس جام کو پا لے گا، اور جو بیٹھا رہے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ اور ایرا میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی مسلمان عظیم مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد انگریزوں کی غلامی میں جی رہے تھے۔ ایسے میں ان کے لیے ایک اور عظیم سانحہ یہ ہوا کہ ترکی کی خلافت، جو مسلم امت کی وحدت کی علامت تھی، پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اپنے تمام علاقے گوا بیٹھی، جس کے بعد کمال اتا ترک نے ترکی کو تو غلامی میں جانے سے بچا لیا مگر خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ایران میں قاجار خاندان کی حکومت اپنے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور روس یا برطانیہ کے ہاتھوں کسی بھی وقت اس کی آزادی کا چراغ گل ہو جانا قرین قیاس تھا۔ یوں پورا عالم اسلام بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ بانگ درا کی نظم غرہ شوال یعنی عید کا نیا چاند اسی زمانے میں لکھی گئی۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کا ایک مرثیہ ہے جو اقبال نے لکھا اور کمال طریقے سے لکھا۔ یہ فنی پہلو سے بھی ایک بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کے آغاز میں وہ ہلال عید کو مخاطب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہلال کا نشان کس طرح مسلمانوں کے اس جھنڈے کا لازمی حصہ رہا ہے جو عرصے تک دنیا میں سربلند رہا، اور یوں وہ مسلمانوں کی عظمت و فتوحات کی داستان ماضی کا ایک گواہ بن کر طلوع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے زوال کا جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہ شاید کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گوہر، اے تہی ساغر ہماری آج ناداری بھی دیکھ۔ فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ ان کی گرفتاری بھی دیکھ۔ ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، اور ایرا میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا،
سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بانگ درا کی اشاعت اور ان واقعات پر ایک صدی گزر چکی ہے۔ صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 صدی پہلے بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ 1824 کے لگ بھگ کے زمانے میں سلطنت مغلیہ دہلی کے قلعے تک محدود ہو چکی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج بڑھتا جا رہا تھا۔ ترکی یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا اور ایران روسی یلغار کے آگے بے بس تھا۔ یہی وہ 3 سلطنتیں تھیں جو پچھلی چند صدیوں میں مسلمانوں کے عروج کی علامت تھیں، مگر اب عروج یورپی طاقتوں کا مقدر ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے زوال پر اب 200 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایران میں ماتم کی تیاری نہیں ہو رہی بلکہ ماتم ہو رہا ہے۔ آسمان سے آگ کے شعلے برس رہے ہیں اور ایرانیوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ جنگ کی اس آگ میں خلیجی ممالک کو گھسیٹ لیں تاکہ دنیا بھر کی معیشت پیٹرول اور گیس کی عدم دستیابی کی بنا پر اسی تباہی کا شکار ہو جائے جس کا شکار ایرانی ہو رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ نہ امریکہ کو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہ اسرائیل کو۔ تباہی زیادہ تر مسلم ملکوں کی ہوگی۔ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب نے جوابی کارروائی شروع کر دی تو جنگ کی آگ پورے مڈل ایسٹ اور پاکستان تک پھیل جائے گی۔ اس سب میں نقصان مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ تاہم اصل مسئلہ یہ جنگ نہیں، وہ زوال ہے جو 2 صدیوں سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلے، اس زوال کے خاتمے کے آثار دور دور تک نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ روس اور چین کا ہو رہا ہے۔ اب یہ نوشتہ دیوار ہے کہ امریکہ کے بعد اگلی سپر پاور چین ہوگا۔ مسلمان اسی طرح مغلوب رہیں گے۔ مسلمانوں نے 200 برس میں زوال کی جو بھی تشخیص کی ہے، اس کے مطابق بھرپور جد و جہد بھی کی ہے۔ سیاسی اور انقلابی تحریکوں سے لے کر جنگ و جدل تک ہر راستہ اختیار کیا ہے، مگر زوال اپنی جگہ باقی ہے۔ 200 برس کی جد و جہد کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی، نہ اس کے علاج پر توجہ دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زوال کی یہ سیاہ رات ختم ہو کر نہیں دے رہی۔ مسلمانوں کا اصل مسئلہ خدا سے غداری ہے۔ مسلمان ختم نبوت کے بعد 1,24,000 نبیوں کے قائم مقام ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کو خدا کا دین معلوم ہوگا۔ آسمانی کتابیں گواہ ہیں کہ 4,000 برس سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ مسلمان اگر ایمان و اخلاق کی نبوی دعوت کو اپنا کر حق کی شہادت دینے والے نہیں بنیں گے تو سزا کے طور پر ان پر مغلوبیت مسلط کر دی جائے گی، جس کے بعد ذلت، شکست اور تباہی کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ ان کے عروج کی صرف ایک شکل ہے کہ ایمان و اخلاق کو اختیار کر کے حق کی گواہی دینے والے بنیں۔ الہامی کتب کا یہ وہ پیغام ہے جو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اتنے عرصے کے بعد نئی بات یہ سیکھ لی ہے کہ اپنی اصلاح کے بجائے اپنی تباہی کو گلیمرائز کر دیا جائے۔ یہ کام وہ مفکرین کرتے ہیں جو ذاتی زندگی میں معمولی سا نقصان اٹھانا گوارا نہیں کرتے اور دوسروں کی بربادی پر اپنی مقبولیت کی دکان چلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں وہ بوجھ جو دوسروں کی کمر توڑ دیتے ہیں ان پر لادتے ہیں اور خود ایک انگلی بھی نہیں لگاتے۔ مسلمان اگر گفتار کے ان غازیوں کی باتوں میں آتے رہے تو تباہی کی یہ سیاہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ مسئلے کا حل وہی ہے جو 4,000 سال کی تاریخ اور نبیوں کی رہنمائی بتا رہی ہے۔ توبہ، رجوع اور ایمان و اخلاق کی دعوت کو زندگی بنایا جائے۔ قرآن مجید کی بنیاد پر بندگی کی زندگی اختیار کی جائے۔ نبوی اخلاق و کردار کا نمونہ اپنی ذاتی زندگی میں قائم کیا جائے۔ امت کے افراد اپنی ذاتی حیثیت میں اور قومی طور پر حق کی شہادت دینے والے بنے۔ اسلام کے نعرے اور ظواہر پرستی چھوڑ کر اصل دینی روح کو اختیار کیا جائے۔ اضافوں پر مبنی دینداری کے بجائے اصل دینی احکام کو ان کی اسپرٹ کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ نان ایشوز کے بجائے اصل دینی بنیادوں پر جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہیں سچی دینداری کو اختیار کیا جائے۔ خوش قسمتی سے علمی طور پر یہ سارا کام ہو چکا ہے۔ اس کام کو دعوت بنا کر لوگوں کے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، مگر مسلمان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سطحی نعروں، پرفریب باتوں، نان ایشوز پر مبنی دینداری اور اضافوں پر مبنی مذہبیت کے پیچھے لگتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان اس دعوت کا جواب دے دیں تو خدا کی نظر رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور پھر چند ہی برسوں میں زوال کی یہ سیارات رخصت ہو جائے گی۔ مگر یہ نہ ہوا تو بربادی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
آرمی چیف اور شیعہ علماء۔ سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر سن 1996 میں شائع ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ایک نئے ورلڈ آرڈر اور اس میں تصادم کی نئی بنیادوں کے حوالے سے لکھی گئی ایک بہت اہم کتاب تھی۔ اب یہ کتاب بڑی حد تک غیر متعلق ہو چکی ہے اور نیا ورلڈ آرڈر نئی اساسات پر قائم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تاہم سیموئل ہنٹنگٹن کی ایک بات جو اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے بارے میں کہی تھی، وہ کم از کم پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے آج کے دن تک بڑی حد تک درست ہے اور اس کے مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وطن کے مقابلے میں اپنی بنیادی اکائی مثلاً قبیلے، فرقے یا لسانی گروہ وغیرہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں یا پھر امت سے۔ نیشن سٹیٹ کا وہ تصور جو دنیا بھر میں عام ہو چکا ہے، مسلمان اس کے مطابق نہیں ڈھل سکے۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پچھلے دنوں شیعہ علماء سے ایک ملاقات کی، جس کے بعد ان میں سے بعض علماء کا جو رد عمل آیا وہ سیموئل ہنٹنگٹن کے اسی مشاہدے کو بیان کرتا ہے۔ یہ معاملہ طالبان کے خلاف پاکستانی ریاست کے ایکشن کے بعد بہت سے سنی حلقوں کا سامنے آیا کہ ان کی وفاداری پاکستان سے نہیں بلکہ طالبان کے ساتھ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پر ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے کسی ظلم کا معاملہ کیا ہو کہ چلیے اس کی مذمت کی جائے۔ طالبان نے پاکستان میں جو تباہی پھیلائی ہے، ہماری طرف سے صرف اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ہم نے افغانستان پر قبضے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ حالیہ تنازع میں ان کے خلاف کسی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا۔ ایران کا معاملہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب سے اپنے دفاعی معاہدے کے باوجود پوری پاکستانی قوم اور ریاست ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہر شخص کی ہمدردی بھی ایران کے ساتھ ہے۔ خود ایرانی حکومت پاکستان سے اظہار تشکر کر چکی ہے، مگر اس کے باوجود ایران پر حملے کے جواب میں شیعہ اکثریت کے ملکوں میں وہ فساد برپا نہیں کیا گیا جو پاکستان، خاص طور پر گلگت میں برپا کیا گیا۔ جب چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس پر توجہ دلائی تو ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی۔ ایسے میں پوری قوم کی طرف سے یہ پیغام جانا ضروری ہے کہ یہ صرف چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف مہم نہیں بلکہ پاکستانی قوم اور عوام کے خلاف مہم ہے۔ ہماری وفاداری ہمارے خدا سے ہے۔ اس خدا کا مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد نظم اجتماعی کی اطاعت فرض ہے۔ ہمارا نظم اجتماعی ہمارا آئین طے کرتا ہے، جس کی شق 5 کے الفاظ یہ ہیں: ریاست پاکستان سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ ریاست پاکستان سے وفاداری کی جائے۔ اگر ریاست کسی ظلم کا ارتکاب کرتی ہے تو اس پر آواز اٹھانا ہر شہری کا حق ہے، مگر پھر بھی اسے وفاداری ہر حال میں اسی ملک سے رکھنی ہوگی۔ یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی دوسرے ملک کے خلاف زیادتی نہیں کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اگر آئین کی شق 5 کی طرف توجہ دلائی ہے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جس شخص کی وفاداری اس ملک سے نہیں، وہ اسی ملک میں چلا جائے جس سے اس کی وفاداری ہے۔ پاکستان کے شہریوں پر اس ملک کی وفاداری فرض ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جسے یہ پسند نہیں وہ دوسرے ملک ہجرت کر جائے۔ سوال و جواب۔ اسلام میں نماز نہیں۔ سوال: السلام علیکم سر، میں آپ سے قرآن میں جو لفظ صلاح ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پروفیسر عطاء الرحمن بخاری کی ایک ویڈیو دیکھ رکھی ہے، ان کا چینل بھی اسی نام سے ہے، اور پروفیسر محمد آصف اور ان کا یوٹیوب چینل ربانیزم کے نام سے ہے۔ یہ دونوں لفظ صلاح کے بارے میں بتاتے ہیں، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو مذہبی بنا دیا ہے کہ اس طرح جھکنا ہے، اس طرح کرنا ہے، 4 فرض پڑھنے ہیں، اور شب معراج پہ 45 نمازیں تھیں، پھر 5 رہ گئیں۔ پھر اس طرح کی من گھڑت روایات ہیں، تو سرے سے اسلام میں نماز تو ہے ہی نہیں۔ برائے مہربانی ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو دیکھیں اور پھر اس پر وضاحت دیں، شکریہ۔ جواب: وعلیکم السلام۔ یہ کوئی نیا نقطہ نظر نہیں ہے، پچھلے کئی اشروں سے یہ نقطہ نظر ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ طالب علم اس کے ماخذ اور استدلال ہر چیز سے واقف ہے۔
اس لیے ایسی ویڈیوز میں اس طالب علم کے لیے کچھ نیا نہیں۔ اصولی بات سمجھ لیں، یہ امت نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ اس کا ذکر احادیث میں آ گیا ہے، اس لیے بھی نہیں پڑھتی کہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ہمارے دین کا پورا عملی ڈھانچہ بشمول عبادات اور نماز کے سنت کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے۔ یہ وہ دینی روایت ہے جو معلوم تاریخ میں حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ اور دیگر نبیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے اسی روایت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن اور تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ روایت عرب میں موجود تھی۔ حضور نے اللہ کے حکم سے اس روایت میں کچھ تبدیلی اور ترمیم کر کے اسے آخری شکل میں پوری امت میں اس طرح جاری کر دیا کہ اسے تب سے آج تک تاریخی تواتر حاصل ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے پوری امت نے نماز کو سیکھا اور پھر نسل در نسل ہر دور کے لوگوں نے اگلوں کو اسے سکھایا اور منتقل کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے تمام امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ لوگوں کا یہ عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے اور اس کا طریقہ حضور نے ہی بتایا ہے۔ قرآن میں تاکید، اہتمام، وضاحت، فضیلت، تصحیح، تفصیل اور دیگر پہلوؤں سے اس کا ذکر ہوا ہے اور یہی معاملہ احادیث کا ہے۔ لیکن نماز اصل میں حضور کی وہ جاری کردہ سنت ہے جس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوا۔ یہ ذریعہ علم اتنا یقینی ہے کہ اس کا انکار مسلمات کا انکار ہے۔ خود قرآن بھی اسی ذریعے سے امت کو ملا ہے، اس لیے یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی ہی یقینی ہے جتنا خود قرآن۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ سوال: میں ایک مسلمان ہوں اور اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اگر عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور وہ اس پر قرآن و حدیث سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اصل دینے والا اللہ ہی ہے تو ہمیں براہ راست اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اگر اللہ کسی بندے کے ذریعے عطا کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا میرا یہ سوچنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ اور اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کامران علی۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا دل بالکل درست بات کی گواہی دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس سے کیسے مانگنا ہے، اور اس کے سوا کسی سے مانگا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید انہی سوالات کا جواب دینے آیا ہے۔ اس خاص سوال کا جواب قرآن مجید نے اپنی پہلی ہی سورت یعنی سورہ فاتحہ میں اہل ایمان کی دعا میں اس طرح دے دیا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اصل عربی عبارت جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اس میں ایا کے الفاظ آئے ہیں۔ عربی زبان میں یہ ترکیب حصر اور تاکید کے مفہوم میں آتی ہے، یعنی ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس اسلوب سے قرآن مجید نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ خدا کے انعام کے حقدار لوگ جن کا آگے صورت میں ذکر آ رہا ہے وہی لوگ ہوں گے جو عبادت اور مدد مانگنے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتے ہیں۔ باقی جو بھی لوگ ہیں وہ یا تو وہ ہوں گے جن پر خدا کا غضب ہوگا، یا پھر وہ راہ راست سے گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ جو لوگ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، وہ دراصل گمراہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کو پکارنا، مدد مانگنا اور اس سے دعا کرنا عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ جس طرح غیر اللہ کے لیے نماز، نذر اور سجدہ وغیرہ جائز نہیں، اسی طرح اس سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، مشکلات میں اسے پکارنا سب مشرکانہ نوعیت کی چیزیں ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ دوسرے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، تو یہ بات ان لوگوں کے بجائے خدا کو خود بتانی چاہیے تھی۔ قرآن میں کس جگہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی یہ کہہ کر ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ میری عطا سے دیتے ہیں؟ قرآن تو اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے، اور اتنا کھول کر کرتا ہے کہ سوائے گمراہ لوگوں کے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اپنے نزول کے وقت ایسی تمام رائج گمراہیوں پر زبردست تنقید کی تھی۔
کئی مقامات پر خاص طور پر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو موضوع بنا کر یہ بتایا کہ خدا کے سوا کسی اور کو پکارنے اور مدد مانگنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے ساتھ کسی پہلو سے کسی اور کو شریک کرنے والے سب لوگ گمراہ ہیں۔ چند آیات جو اس بات کو کھول کر بیان کرتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگو، میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا، بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے، اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس آیات 105 تا 106۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ سورہ فاطر آیات 13 تا 14۔ ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں۔ ان کو تو ان لوگوں کی دعاؤں کی خبر بھی نہیں ہے۔ سورہ احقاف آیت 5۔ یہ چند آیات ہیں، اور ان جیسی بہت سی اور آیات اس موضوع پر موجود ہیں۔ کیا ان قرآنی بیانات کے بعد کسی کو اس معاملے میں شک رہ سکتا ہے؟ بندہ عاجز ابو یحییٰ